Hello and welcome to MATV live from London. I am Dr. Amjad Ayub Mirza and you are watching Kashmir in Focus. नाजरीन, कश्मीर के हवाले से हम आपको हमेशा आगाह रखते हैं। आज थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर 2 दिन पहले 34 लोगों को शेड्यूल 4 में उनका नाम शामिल किया गया। शेड्यूल 4 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत है और ये एक बहुत ही कॉलोनियल किस्म का कानून है। इन 34 लोगों के नाम जो शामिल किए शेड्यूल 4 में, इनको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ये जब तक डिप्टी कमिश्नर इनको इजाजत ना दे, ये अपना घर, अपना इलाका छोड़ नहीं सकते। हैरत की बात यह है कि इस दफा इसमें एक मेंबर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के अंदर बैन की हुई ऑर्गेनाइजेशन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का आजाद कश्मीर चैप्टर इलेक्शन कैंपेन में बराबर मसरूफ है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती की बात है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में कोयटा में जो धरना लगा हुआ है वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस ऑफ बलोच पीपल का, उसको 4000 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। इसी तरह मुतासरीन मंगला डैम डिस्प्लेस पीपल का जो धरना है, उसको भी आज 119 दिन हो गए। हर तरफ देखें अगर आप गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे में, तो हर तरफ मुजाहरे हैं, हर तरफ एहतजाज हो रहा है। कल भी ख्वातीन ने गिलगित में खुमर में जो है वो पानी ना मिलने की वजह से उन्होंने मुजाहरा किया और डीसी के दफ्तर के बाहर उन्होंने धरना दिया और कई घंटे तक गिलगित मेन रोड पर ट्रैफिक जो है वो मतलब है कि उसकी रुकावट रही उसमें। इसी तरह से हम देखते हैं कि 3 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में 52,000 गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने स्ट्राइक की और वो आपने इंडियन मीडिया पे उसकी तफसीलात देखी होंगी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो इस किस्म की खबरें चलाता नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ अब कोई भी नहीं रहना चाहता, यानी कि पाकिस्तान के साथ ना तो हम रहना चाहते हैं जो पीओजे के हैं, ना गिलगित बल्तिस्तान वाले रहना चाहते हैं, ना पश्तून रहना चाहते हैं, ना बलोच रहना चाहते हैं और सिंधी भी नहीं रहना चाहते। और इसका बरमला इजहार जो है परसों उस वक्त किया गया। एक पुरअमन धरना बहरिया टाउन के मेन एक पुरअमन धरना जो है उसको जब हटाने की कोशिश की गई, वहां लाठीचार्ज गैस की गई, तो उसका रद्द अमल हमें पूरे पूजा सिंधु देश में कहना चाहिए मुझे, वहां पे मिला। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि आप लोगों तक जानकारी इस वाकये की पहुंचाने के लिए और सिंध के अंदर जो तहरीक चल रही है, पाकिस्तान से अलहदगी की जो तहरीक चल रही है, उस आपको पूरी जानकारी देने के लिए एक खास मेहमान को आज दावत इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल सिंध के चेयरमैन जनाब मीर सलीम सेना, और वो उनसे हम बात करेंगे कि आज जो ये हालात हुए हैं सिंध का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साईं, आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं जानता हूं आप बड़े मसरूफ हैं और आपका बड़ा कीमती वक्त है, तो आपका सबसे पहले तो MATV की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बहरिया के जी मेरी आवाज आ रही? सबसे पहले तो ये बताएं कि हाँ जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि परसों हुआ क्या, वहां से बात शुरू करें। ये बताएं कि परसों बहरिया टाउन के मेन गेट पर क्या हुआ। अच्छा, मैं एक्चुअली आपको पता होगा कि ये कोई पिछले 8 साल से मलक रियाज और बहरिया DHA इसके उस पे हम आ जाएंगे, लेकिन उस पे हम डिस्कस करते हैं। ये है फैक्चुअल, वो बताइए जी। इंडिजिनस अलायंस और सिंध एक्शन कमेटी, जिसमें तमाम कौम परस्त तंजीमें और तमाम
لیفٹ کی تنظیمیں سب شامل تھی. انہوں نے ایک 6 تاریخ کو دھرنے کے لیے کال دی تھی جس میں پوری سندھ سے لوگ آنے تھے، لیکن انہوں نے اس پرامن دھرنے کو روکنے کے لیے سندھ کے جتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان سے ہائی ویز کی طرف جانے والے جو راستے ہیں انٹر ہونے کے، وہ سارے انہوں نے بند کر دیے. جو بھی بسوں کے قافلے تھے یا گاڑیوں تھی تو ان بسوں کے اور ان کے ٹائر پنکچر کر دیے، اور اکثریت جو لوگوں کی نہیں آنے دی. لیکن اس کے باوجود بھی خود کراچی سے جو میمن گوٹ ہے یا جو سچل ہے یا جو بلاول کالونی ہے یا سندھ کے جو آبادی کے لوگ ہیں جس میں موسٹلی سندھی بستے ہیں، اور وہ اور پلس کافی اردو بولنے والے اور کافی مطلب یہ ان کی تنظیمیں سب شامل تھی، تو انہوں نے پرامن جلسہ کیا. آپ تصور کریں کہ ان جلسے والوں کے ہاتھوں میں کسی میں بھی یہ ایک پستول نہیں دکھا سکتے. انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز اور اتنی انٹیلیجنس 24 ایجنسیوں کے لوگ تھے، نیتے لوگ تھے، کتابوں کے اسٹال لگائے تھے، اور میڈیکل جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے سندھ فیس بک فرینڈس اور دوسرے لوگوں نے لگائے، جو جسٹ جو ہے نا وہ سماجی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں. تو جلسے کے اسٹیج پہ جیسے تقاریر ہو رہی تھی تو اچانک جو ہے نا وہ اندر سے جو توڑ پھوڑ دھواں اٹھا، تو اسٹیج پر جو اسپیچز کر رہے تھے لیڈر، انہوں نے کہا کہ خبردار ان لوگوں سے ہوشیار رہو، یہ ہمارے نہیں ہیں، ان کو پکڑو، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ مخفی ہیں، یہ خفیہ لوگ ہیں، ملائکوں کے لوگ ہیں، اور یہی جو ہے نا وہ اندر کر رہے ہیں. تو ایسے میں جو ہے نا وہ آگ جس طرح بھڑکی ہے، وہ کوئی ماچس کی تیلی سے یا کوئی چھوٹے سے کسی آگ لگانے والی کسی چیز کی نہیں ہے. آپ اس آگ کو دیکھیں کہ وہ آگ باقاعدہ ایک کیمیکل سے لگائی ہوئی آگ ہے، اور وہ کیمیکلز آپ کو پتا ہے کہ کس شیطانی آئی ایس آئی کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آگ لگی اور جو توڑ پھوڑ ہوئی یہ آئی ایس آئی نے خود کروائی، اس کا سندھی ایکشن کمیٹی یا سندھی انڈیجنس الائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ پرامن تھا. آپ سوچیں کہ معصوم بچے گم ہو گئے، عورتوں کی تذلیل کی گئی ہے. اب کون اتنی گرمی میں اپنے معصوم بچوں کو لے آ کر جو ہے نا وہ آگ لگائے گا؟ یعنی لاجک نہیں ہے. اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. ایک جو ہے نا وہ بہانہ سے نکلتے ہیں دوسرے بہانے. اور بے شرم میڈیا جو ہے، میڈیا سے لے کر آپ کو پتا ہے زرداری کو تو لقب دیا گیا ہے سندھ کا یعنی مادر فروش، یعنی اس نے اپنی ماں لی. لیکن میں حیران ہوں کہ اس ملک کی میڈیا تو میڈیا نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن پی ڈی ایم سے لے کر، میڈیا سے لے کر، اور اسلامی نام نہاد جو ہے نا مذہبی تنظیموں سے لے کر، کسی ایک تنظیم نے بھی کھل کر جو مطالبہ نہیں کیا کہ اس کا جو ہے نا وہ کیا جائے. سینکڑوں برسوں سے آباد غریب بیچارے جن کے آبا و اجداد وہاں صدیوں سے آباد ہیں، ان کے گوٹھوں اور گاؤں کو مسمار کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا اٹھا کر ان کے قبرستانوں کو بھی مسمار کر کے وہاں پر جو ہے نا وہ کالونی اور قبضہ گیری کرتے ہیں. میں اصل بات جو آج یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، یہاں جیسا کہ آپ نے بالطور پر بتایا ہے کہ یہ انارکسٹ جو یہ آئی ایس آئی کے تھے، اس کا سندھ جو سوسائٹی یا سندھ اس سے کوئی تعلق نہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہانی کیا ہے؟ یہ اگر آپ مختصر ہمارے درشکوں کو دیں کہ یہ بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے یہ کہانی کیا ہے؟ آج ڈاکٹر صاحب میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جو ہمارے پاس شواہد اور ثبوت ملے ہیں، اس کی بنا پر ہم فوری طور پر فیٹو سے رابطہ کر رہے ہیں. یہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں سندھ میں دھڑا دھڑ 12,500 جو ہے ایکڑز پہ ہیں، جو 1 لاکھ سے زیادہ پہنچ گئی ہیں، کراچی سے لے کر کوٹلی، نواب شاہ، پوری سندھ میں ہاؤسنگ اسکیمز. اس میں سب سے بڑی ڈی ایچ اے کی ہے جو ڈائریکٹ فوج کا ادارہ ہے، اور بحریہ جو ہے وہ بھی فوج کے پیسے ہیں. تو اس ساری اسکیموں میں
جو مین چیز میں کہنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ ساری اسکیموں میں پاکستانی فوج کا، منشیات کا، اور جو سمگلنگ اسلحہ کا کرتے تھے اور جو ٹیررزم جو دنیا میں پھیلاتے تھے، اس کے بدلے میں جو پیسے ملے ہیں بلیک منی، اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ ہاؤسنگ اسکیمیں فوج نے شروع کی ہے اپنے جرنیلوں اور اپنے ملک ریاض کچھ بھی نہیں ہے، ایک میٹرک فیل جاہل آدمی ہے جو ایک مشہور ہے، ایک یعنی رشوت دینے والے جس نے جرنیلوں کو خریدا ہے، جنرل مشرف کا ترجمان میجر جنرل شوکس جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ مینیجر ہے۔ اصل میں یہ کچھ نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج کا، آئی ایس آئی کا جو ہے وہ جو کالا دھن ہے، اور جس کو یہ آئی ایس آئی اور فوج کا فرنٹ مین ہے، وہ تو فرنٹ مین ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ڈی ایچ اے ہے، کمانڈر کالونی ہے، فضائیہ کالونی ہے، 7 سی ونڈرلینڈ ہے، اور ساری اسکیمیں یہ بلیک منی ہے اسلحہ کی جو یہ سمگلنگ کرتے ہیں۔ منشیات جو ہے ہیروئن پاکستانی فوج سمگل کرتی ہے، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری سمگلنگ، منشیات، دہشت گردی اسے حاصل کی ہوئی بلیک منی ہے، جس سے سندھ میں وہ ہاؤسنگ اسکیمیں بناتے ہیں، وہاں کے باہر کے لوگوں کو لا کر، وہاں سے پنجاب سے اور باہر کے صوبوں سے لا کر 30 لاکھ لوگوں کو اسی بحریہ میں آباد کر رہے ہیں، جس سے ہماری ڈیموگرافی کو شدید خطرہ ہے۔ سندھی اور اردو بولنے والے جو سندھی ہیں ان کی ڈیموگرافی، کیونکہ 30 لاکھ لوگ آباد ہوں گے تو کم از کم وہاں صوبائی اسمبلی میں 30 نشستیں ان کی ہوں گی۔ ویسے بھی پیپلز پارٹی نے جو سندھ میں آج جو سینیٹر ہیں ان میں اکثریت غیر سندھیوں کی ہے، پنجاب سے لوگوں کو لایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں فاروق نائک ہو، رحمان ملک جیسا کرمینل آدمی ہو جو بے نظیر بھٹو کے شہادت میں انوالو ہے، یہ سارے آئی ایس آئی کے مجرم اور یہ پیپلز پارٹی میں گھسے ہوئے ہیں۔ اور اسی فوج نے اپر سندھ میں، بالائی سندھ میں جو ڈاکوؤں کے نام پہ ڈرامہ کیا ہے وہ آپ رپورٹ کر چکے ہیں کہ یہ پنو عاقل فوجی چھاونی کے 100 کلومیٹر کے دائرے میں، 150 کے دائرے میں یہ ڈاکو ہیں کچے کے۔ پوری سندھ میں کہیں بھی ڈاکو نہیں، کہیں بھی ایک جگہ قبائلی فسادات نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا دو قبیلوں کے مابین فسادات کراتے ہیں۔ ایک منظم طور پہ سندھ کو ایز اے قومی تحریک اس کو جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ رکھنے کے لیے کہ وہ خود کو بحیثیت سندھی قوم اسٹرگل نہ کریں، وہ خود کو کوئی چاچڑ، کوئی جو ہے نا وہ جمالی، کوئی جتوئی، کوئی کیا، مطلب اس طرح جو ہے نا قبائل کے طور پہ دیکھیں۔ یہ شیطانی سازش ہے، شیطانی جو گھوٹکی کے گیس کے اوپر انہوں نے بنائی ہے، اور جہاں پر جتنے جرائم ہوتے ہیں، آپ بتائیں کہ کچے میں یہ جتنے ڈاکو ہیں کھلے عام گھومتے ہیں، اور پنو عقل فوجی چھاونی سے کتوں سے زیادہ جو ہے وہ فوجی گاڑیاں گزرتی ہیں پورے علاقے میں۔ آج تک کسی ایک عام فوج کے سپاہی کو اغوا نہیں کیا گیا۔ یہ سارے پولیس کے افسر بھی اغوا ہوئے ہیں، لیکن ٹیچر ہیں، ہندو تاجر ہیں، اس لیے کہ وہ ہندوؤں کو وہاں سے جو گیس سے رچ ایریا ہے وہ خوفزدہ کر کے وہ مائگریٹ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی نسل کشی ہے کہ اس دھرتی کے اصل مالک ہندو جو ہیں ان کو اپنی دھرتی سے جو ہے نا وہ دربدر کیا جائے۔ تو یہ ساری سازشیں ہیں۔ بالائی سندھ میں قبائلی فسادات، ڈاکوؤں کا، کچے کا، اور سندھ میں اس طرح انہوں نے جو پالے ہیں جو ایم کیو ایم سرکاری جس کو ہم کہتے ہیں اس کے دلال، نسل پرست دلال، اور یہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو لانچ کرنے میں یہ ملک ریاض کا ہاتھ ہے۔ آج عامر اور آفاق کے لیے بھی انہوں نے جو ہے نا بیگیں کھول دی ہیں اور اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اس پوری قومی ابھار اور جو تحرک ہے سندھی قوم کا، اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس سندھی قوم کا ذکر کر رہے ہیں آپ، تو آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اردو سپیکنگ سندھیوں اور سندھی سپیکنگ سندھیوں کو اس قومی تحریک کے دھارے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔
بالکل یہ میرا اور ہم فرض ہے. دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ایم کیو ایم کے چیئرمین اور لندن میں ہیں، ان کا بڑا سخت بیان آیا ہے. آپ نے کہا ہے جو اردو اسپیکنگ سندھی ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ جو ہے چینی ہے اور پانی ہے اور اس کو نیچے سے آگ سے گرم کریں، بن جائے گا اور یہاں پہ انقلاب لانا چاہیے. تو آپ کیسے اس اپنی کوشش کو کہ کیا آپ کی کوشش کوئی رنگ جی ایکچولی صرف میں ہی نہیں، پوری سندھ اور جو فکر سائیں جی ایم سید کے فالوورز ہیں، جو سندھ کے آزادی پسند ہیں، یہ تعلیمات جی ایم سید تھی کہ باہر سے آنے والے اردو بولنے والے جو بھائی ہیں وہ سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، سندھ میں جیتے ہیں، مرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور مر کر دفن میں اس مٹی میں دفن ہوتے، تو ان کو بڑی وسعت قلبی سے اپنے گلے لگائیں. اور اس سندھ کے تو وہ باتیں جو سائیں جی ایم سید کی تعلیمات تھی، آج الطاف حسین بھائی نے اس دھرتی کا جس طرح حق نمک ادا کیا ہے، جس طرح سندھیوں کے دل جیتے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک تاریخ بنائی ہے، بے باکی سے، بے خوفی سے، ایجنسیوں کو، جرنیلوں کو جس طرح اس نے ننگا کیا ہے کہ یہ ہم کو سازشیں کر کے لڑاتے رہے اور وہ جو ہے ہم کو گمراہ کرتے رہے دونوں طرف. جس طرح آج اب دیکھیں ملک ریاض کوئی اردو بولنے والا نہیں ہے، ملک ریاض کا تعلق پنجاب سے ہے، لیکن وہ وہاں پر اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا بحریہ میں مہاجروں پر حملے ہوئے، حالانکہ وہاں پر 2% بھی مہاجر نہیں ہے بلکہ 3% سندھی ہے. تو وہاں اکثریت پنجاب کے لوگوں کی، اس میں بھی فوج کے لوگ ہیں اور اس میں بھی وہی لوگ ہیں جو قبضہ کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں سندھی مہاجر فسادات، اور یہ چاکنگ ISI کروا رہی ہے کیونکہ لوگوں نے ان کو پکڑا ہے کل رات کو موٹر سائیکلوں پہ. سندھی آبادی کیا چوکنگ ہو رہی ہے؟ چاکنگ یہ ہو رہی ہے کہ سندھی نہیں چاہیے، سندھو دیش مرد آباد یا سندھو دیش نہیں چاہیے، اور اس طرح پرووکیشن کرنے، اشتعال کرانے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ جوابی طور پر جو ہے نا وہ نسل پرستی کی جو ہے نا وہ آگ بڑھ کے اس پہ پیٹرول ڈالے کوئی. اور لیکن اس کو الطاف حسین بھائی نے جس طرح کل رات کو ڈیفیوز کیا ہے، اس سے پہلے بھی جب یہ سندھ کو الگ کر کے 2 حصوں میں ٹکڑے کرنے کی بات ہوئی، سرکاری MQM کے دلال جو عمران خان اور فوج کے دلے ہیں معروف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جب سازش کر رہے تھے، ایک جو مردود جمالی تھا جو وزیر اعظم، اس نے ایسا بیان دیا تھا، اسی وقت ایک فضا جو ہے وہ تلخ ہو گئی تھی، کشیدگی کی ہو گئی تھی. اسی دن الطاف حسین بھائی نے رات کو خطاب کر کے بیان دے کے اس سارے ایجنسیوں کے گیم کو ڈیفیوز کر دیا. کل سے پرسوں سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے بہت ہی کشیدگی تھی، اور کیونکہ میڈیا اور ہر جگہ جو ہے یہ سرکاری MQM اس معاملے کو مہاجر سندھی فسادات کی طرف دھکیل رہی تھی. پری پلان، ایک ہی زبان، وہی چاکنگ، وہی پریس، اور اس کو جس طرح الطاف حسین بھائی جسے ہم کہتے ہیں کہ قائد سندھ ہے، سندھ کے حلالی بیٹے ہیں، اس نے جس طرح کل بے خوفی بے باکی سے ڈیفیوز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پارے میں آج ماتم ہوگا، GHQ میں ماتم ہوگا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص لندن سے بیٹھ کر ہماری اتنی محنتوں، اتنی ہماری کوششوں کو جو ہے نا وہ ایک دم اس میں ہوا نکال دیتا ہے. تو وہ الطاف حسین بھائی کو کہ کل کے اس بیان کو، اس خطاب کو ساری سندھ نے سر آنکھوں پہ رکھا ہے، ویلکم کیا ہے، کیونکہ ہماری قوم پرستی نسلی نہیں ہے، ہم جدید قوم پرستی کے حامی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اصل مالک مختار بیٹے جو ہے اردو اور سندھی بولنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. سب کو سندھ سے جانا پڑے گا، آج نہیں تو کل، یا سندھی بن کے رہنا اس وقت جی یا سندھی بن کے رہنا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آخر میں میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سندھ کی آزادی کی تحریک جو ہے کیا اس نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے؟ بالکل، یہ ساری دنیا کہتی ہے، پوری عالمی میڈیا کہہ رہی ہے. آپ سوچیں کہ یہ جو مجمع کل چند لاکھ لوگوں کا تھا، یہ 1 ملین سے اوپر جاتا اگر یہ ٹریفک کو چھوڑتے، لوگوں کو نہیں روکتے.
آج جو ہے پوری سندھ میں ایک ایک شہر میں احتجاجی جلوس نکلے، لوگوں نے شٹر بند ہڑتال کی ہے، اور اب جو ہے وہ سندھ کے جو دانشور ہیں، مطلب جو سب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر اپنے شہر کی دکانیں بند نہیں کرو، پنجاب جانے کو راستہ روکو، کیونکہ کراچی سے کمو شہید تک 900 کلومیٹر جو راستہ ہے، یہ پنجاب کی شہر رگ ہے جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. وہاں سے کوئی ٹریفک جو ہے نا، اگر 5 دن ہم نے روک دی تو یہ سارے جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، اور وہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. 900 کلومیٹر راستے کو جو جنگلات سے چلتا ہے، ان کی فوج جو بزدل ہے 9 ان کو کلومیٹر راستہ ہے جس کو بتا رہے ہیں کہ 900 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کو کہ اگر بند کر دیا جائے سندھ کی طرف سے پنجاب جانے والی ٹرانسپورٹ کو، تو وہ پاکستان کا جو ہے وہ گلا گھٹ جائے گا. ہمارے ساتھ آج جڑے ہوئے تھے میر سلیم صاحب. میر سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہے، آپ سے آئندہ بھی نشستیں. ناظرین، آپ نے تفصیل سے سنا، اور میر سلیم صاحب نے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر کے آپ کو تمام واقعات سمجھائے، آپ کو جو اس وقت بات ہو رہی ہے حالات ہیں وہ بھی بتائے، آپ کو اس کا ماضی کا پس منظر بھی بتایا، اور آپ کو اس کا مستقبل کی ایک نوید بھی دی کہ سندھو دیش ضرور آزاد ہوگا. ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ. اب آپ سے ملاقات میں رات کو شام UK ٹائم 6:30 بجے. اس کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دی. آل دا بیسٹ.